हदफ शयातीन क्या है? हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन। ये जो हम इतने रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं कि इस मौजू से हमारा क्या लेना देना, ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब है, ऐसी सिरात जो आपको खुदा तक लेके जाएगी। शयातीन किस पर उतरते हैं? शयातीन का किन पर नुज़ूल होता है? एक है मुशारता, दूसरा है मुराकबा और तीसरा है मुहासिबा। बहुत अहम मौजू है। खुदा आपको और मुझे आगाह कर रहा है कि जान लो कि ये नुज़ूल शयातीन किस पर होता है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और इसको दुश्मन समझो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, आज का मौजू जो इंतखाब हमने किया है वो है शयातीन का नुज़ूल, यानी शयातीन किस पर नाजिल होते हैं, किस पर उतरते हैं। इस मौजू को इंतखाब करने के पीछे कुछ इस्लाही अहदाफ पोशीदा हैं जो आगे चलकर बयान किए जाएंगे। शयातीन किस पर नाजिल होते हैं? शयातीन कौन है? शयातीन जिन, शयातीन इंसान। इंसानों में भी शयातीन है ना। आम तौर पे हम देख रहे हैं अपने माशरे में कि दुश्मन शनासी के मौजू को या शैतान शनासी के मौजू को पीछे डाल दिया गया है और बहुत सारे फ़र्ई मुश्किलात को उजागर किया जाता है। यानी इस मौजू पर तज्ज़ियो तहलील की फुर्सत ही नहीं है हमें। कुरान करीम मुतअद्दिद दफ़ा हमें ये पैगाम दे रहा है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और इसको दुश्मन समझो। शैतान के बारे में आयात, इब्लीस के बारे में आयात, उसकी कसमें खाना, इस कदर हसास मौजू को हैरत है कि हमने अपनी कम्युनिटी में इसको ज़िंदा नहीं किया और इसके बारे में आगाही नहीं दी। यही जो हमें फुर्सत नहीं मिली कि शयातीन के बारे में गुफ्तगू करें और तज्ज़ियो तहलील करें, ये खुद शैतानी हथकंडों में से एक है। अगर ऐसा ना होता तो फिर हम भी दूसरे मौज़ूआत की तरह इस पर भी रोशनी डालते, दूसरे मौज़ूआत की तरह शैतान शनासी पर भी गुफ्तगू करते, मगर हम देख रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमने एहसास किया कि इस मौजू को थोड़ा सा लोगों को आगाही दें। खुदा को भुला देना जो कि मुश्किल काम था, शैतान ने वो तो अंजाम दे दिया। हमारी यादों से, हमारे आमाल से, हमारे माशरों से याद खुदा को शैतान ने भुला दिया। मगर शैतान ये भी कुदरत रखता है कि वो अपने ऊपर तहकीक करने से या अपने मौजू पर तज्ज़ियो तहलील करने से कि इंसान को गफलत से निकाले, उसको भी भुला देता है और वो कामयाब हुआ है। उसने मौजू से हमें गफलत में डाल दिया। इसी मौजू से रिलेटेड कुछ गुजारिशात यहाँ पर पेश करेंगे। शैतान से रिलेटेड, शयातीन के बारे में कुरान और अहादीस से इस्तेदलाल करेंगे। ये जो हम इतने रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं कि इस मौजू से हमारा क्या लेना देना, शयातीन से हमारा क्या लेना देना, शैतान के बारे में हम क्यों जानें और क्यों समझें, ये खुद शैतानी अफकार है। मैं शैतान के बारे में क्यों आगाही हासिल करूं? आखिर मेरा और शैतान का ताल्लुक क्या? जबकि कुरान आपको कह रहा है कि शैतान से इंसान का गहरा ताल्लुक है, अबदी दुश्मनी है। यानी वो आपको नहीं छोड़ता है, आप उसको छोड़ देते हैं। वो आपके बारे में प्लानिंग करने से अपने हाथों को नहीं उठाता, हम गफलत में जाकर इससे अपने हाथ उठा लेते हैं। वो अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आता, हम उसको दुश्मन समझने से गाफिल हो जाते हैं। मुतासिफाना दुश्मन शनासी का मौजू हमारे माशरे में इस कदर परवरिश नहीं पा सका। दुश्मन शनासी के उन्वान में, दुश्मन शनासी के ज़ेल में आते हैं मौजूआत इंसान शनासी और शैतान शनासी। दुश्मन शनासी के मौजू को ज़िंदा करना है, क्योंकि आज जो हमें फ़र्ई दुश्मनियाँ दिख रही हैं ये असली दुश्मन को भुला देने की वजह से है। यानी बहुत सारे लोगों को देखा है मजहबी नज़रियात के इख्तिलाफ पर दुश्मन बना लेते हैं, ये जाली दुश्मन है। अगर आप दुश्मन शनासी के मौजू को देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि असली दुश्मन शैतान है, उसके हथकंडे हैं, उसके वसवसे हैं, वो हमें गफलतों में डालता है। मगर हमने क्योंकि असली दुश्मन से किनारा कश हो गए और फर्ई और जाली दुश्मनों को हमने अपने सफ़ों में जगह दी। दुश्मन शनासी के बाब में पैगंबर अकरम की हदीस मौजूद है और वो निशानदही कर रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा कि या रसूल खुदा, मैं कैसे पहचानूं कि किससे दुश्मनी करूं और किससे दोस्ती करूं? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई करते हुए इस शख्स को फरमाते हैं कि अली की तरफ इशारा करके कहा कि उस शख्स को देख रहे हो? इसने कहा कि हाँ।
تو پیغمبر نے کہا کہ اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنا چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے دوستوں سے دوستی کرنا چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ان کی دشمنی جب یہاں پر اصول کریٹ ہو گئے تو پھر ہمیں اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، یعنی ان کی راہ، ان کی تعلیمات، ان کے فرمان، ان کے احکام۔ ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ پیغمبر اکرم جب تک موجود ہیں تو پیغمبر اکرم کی دشمنی اور ان کی دوستی چلے گی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد مختلف گروہوں میں مسلمان بٹ گئے، تو اب پیغمبر کے بعد کیسے پہچانا جائے کہ کون خدا کا دشمن ہے، کون رسول خدا کا دشمن ہے؟ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا، یہ میزان قرار دیا کہ علی کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ آئیے آپ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ نزول شیاطین کے بارے میں قرآن میں ہمارے پاس کیا آیت ہے، یعنی شیاطین کس پر اترتے ہیں، شیاطین کا کن پر نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ سورہ شعراء میں نگاہ کریں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں، شیاطین کا نزول کن پر ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ تنزل کرتے ہیں، یہ نزول کرتے ہیں، یہ نازل ہوتے ہیں شیاطین ہر افاق اور اثیم پر، ہر افاق اور اسیم پر۔ افاق و اسیم کی ہم ابھی ڈیٹیل میں جائیں گے، یہاں پر ایک سرسری سا ترجمہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ پھر خود ہی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر افاق اسیم پر، یعنی ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر نازل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم افاق اسیم کو تھوڑا سا کھولیں گے۔ اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ نزول سے مراد کیا ہے، نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ نزول کہتے ہیں جب کوئی بھی چیز اوپر سے نیچے کی جانب آئے، وہ انسان کی دسترس میں بھی ہو اور ہدف مند بھی ہو، اس کا کوئی ہدف بھی ہو۔ مثال کے طور پر ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ و روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ ان کا نزول کیا ہے؟ ہدف مند ہے۔ کیسے ہدف مند ہے؟ آگے چل کے فرمایا من کل امر، ہر امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، بس ہدف بھی ہے اور دسترس میں بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم پہلے لوح محفوظ میں تھا، پھر اس کے بعد نازل کیا گیا، کتاب کو نازل کیا گیا وحی کے ذریعے پیغمبر کے قلب پر، اس کا نزول ہوا۔ نزول جب ہوا تو انسان کی دسترس میں آ گیا۔ اب قرآن دسترس میں بھی ہے اور ہدف بھی رکھتا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ اس سے ہدایت بھی جائے اور دسترس میں ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہدف شیاطین کیا ہے؟ یہاں پر وہی کلمہ استعمال ہوا ہے تنزل کا، یعنی تنزل الشیاطین، یعنی شیطان کے اہداف کیا ہیں؟ انسان کی ہدایت میں خلل ڈالنا، انسان کو گمراہ کرنا صراط مستقیم سے، اس کو نا امید کرنا بہت سارے حوالوں سے، تاکہ یہ صراط مستقیم کی طرف نہ جا سکے، یہ سعادت و کمال کے درجے پر نہ پہنچ سکے۔ اب دونوں میں یہاں پر فرق کیا ہے؟ دونوں کے نزول میں فرق یہاں پر یہ ہے کہ جب ملائکہ نزول کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کی اجازت سے نزول کرتے ہیں، جبکہ شیطان کے بارے میں معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم اسی سورہ قدر میں دیکھیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کی اجازت سے نزول کرتے ہیں ملائکہ اور روح، خود ساختہ طور پہ نہیں ہے، وہ فاعل ہیں مگر اپنی اجازت سے نہیں ہے، ان کو خدا کی اجازت ہے نزول کے لیے۔ مگر تنزل الشیاطین میں کیا ہے؟ وہاں پر انسان کی نفسانی شرائط، انسان کے گناہ، انسان کی حالت ناپاکی اور بہت سارے اعمال وسوسہ کرتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں شیاطین کے نزول کے لیے، جیسا کہ اسی آیت میں بتایا کہ علی کل افاک اسیم، یہ افاک اسیم کی شرائط بتا رہی ہیں کہ شیاطین کا نزول ہوگا، ہر افاک اسیم پر شیاطین کا نزول ہوگا۔ فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا تیری عزت کی قسم۔ یہ شیطان کا قول قرآن میں موجود ہے۔ تو بس شیطان کا جو نزول ہے، شیاطین کا جو نزول ہے وہ ہے شرائط کی بنا پر، اور ملائکہ اور روح
آتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے۔ بس یہاں تک ہم نے شیاطین کے نزول میں سمجھا کہ شیاطین کیا کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں خاص شرائط میں انسان کے اوپر، اور پھر انسان کے نفس پر الہام کرتے ہیں، انسان کے نفس پر الہام کرتے ہیں۔ یہ جو وسوسہ ہے یہ نفس کو الہام کرنا ہوتا ہے، جس سے ضعیف الایمان انسان اس چھانسے میں پھنس جاتا ہے اور فکر کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر الہام الہی اور رحمانی نازل ہو رہے ہیں۔ فکر کرتا ہے نا۔ شیطان کی ایک دھوکہ بازی میں کیا ہے، وہ برے اعمال کو ہمارے لیے زیبا بنا کے پیش کرتا ہے، زینت بنا کے پیش کرتا ہے، یعنی ایک زشت عمل کو ہمارے لیے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا جس سے ہم سمجھیں گے کہ ہم واقعاً ہم پہ الہی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دراصل وہ شیاطین کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، مگر شیطان کیا کرتا ہے، اس کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان کے زشت عمل کو زیبا بنا دیتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ قرآن میں آیت دیکھیں، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی کیا نفس کے بارے میں ہے کہ نفس الہام دیتی ہے فسق و فجور کا اور تقوی کا۔ اب تشخیص کیسے ہوگی یہاں پر، تو اسی کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، یعنی تشخیص کیسے ہوگی، تشخیص ہوگی نفس کو تزکیہ دینے کے ذریعے۔ تشخیص دے سکتے ہیں جب آپ آگاہی حاصل کریں گے، تشخیص دے سکتے ہیں جب آپ اس موضوع کو کھولیں گے۔ تشخیص کب آئے گی، جب آپ متوجہ ہوں گے۔ اگر متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے سمجھیں گے کہ یہ جو الہام ہو رہا ہے، یہ جو نفس ہمیں الہام کر رہا ہے، یہ فجور کا ہے یا تقوی کا۔ پس یہاں پر قد افلح من زکاہا، یہاں پر تزکیہ مہم ہے۔ تزکیے کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ کون سے اعمال زشت ہیں اور کون سے اعمال رحمانی اور الہی ہیں۔ شیاطین کے بھی عزیزان دو قسم ہیں، ایک ہے جنات کے اور ایک ہے انسانوں کے شیاطین۔ جیسا کہ آپ اس آیت میں ملاحظہ کریں گے کہ جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، آیت بتا رہی ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کیے ہیں، ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کیے ہیں، یعنی شیاطین مقرر کیے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنوں میں بھی شیاطین ہیں۔ پس جب نبی کے لیے عدو موجود ہیں تو پھر نبی کی امت کے لیے بھی شیاطین انس و جن موجود ہے۔ یہاں جو شیاطین جن ہیں وہ مشخص ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر یہاں پر انسانی شیاطین سے مراد کیا ہے؟ انسانی شیاطین کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے اندر شرارت کی صفت ہو۔ شیطان یعنی شر سے نکلا ہے، یعنی اس کے اندر شرارت کی صفت ہے۔ جب انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے تو پھر وہ انسان دوپا بھی شیطان بن جاتا ہے۔ مگر شیطان انسانی میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے وسوسے کے ذریعے اور دوسرا ہے خود حضور شیطان کا۔ یعنی کیا، یعنی ایک انسان ہے، اس کو باہر سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کے نفس پر، غلط اعمال کے بارے میں، زشت افکار کے بارے میں باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ اس وسوسے کو لے لے یا وسوسے کو ٹال دے۔ ایک وسوسے کے ذریعے انسان کو شیطان یوز کرتا ہے، ایک بار ہے کہ خود انسانی شکل میں خود شیطان ظاہر ہوتا ہے۔ قرآنی آیات میں اور احادیث میں مفصل بیان ہے کہ شیطان کو اتنی پاورز حاصل ہیں کہ وہ کسی انسان کی شکل میں جس صورت میں بھی چاہے وہ آ سکتا ہے، غیر از معصومین علیہ السلام کے، جس صورت میں بھی آئے انسان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایک صورت ہے شیطان کی، باہر سے وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو، اور ایک صورت ہے کہ خود اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کا کامل کنٹرول، پورا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مگر معرفت رکھنے کے بعد آپ کو پتہ رہے گا کہ یہ انسان تو ہے میرے سامنے، مگر اس کی باتیں، اس کے افکار، اس کے اعمال سارے شیطانی ہیں۔ بس یہاں پر بتایا کہ دو قسم کے شیطان ہیں، انسانوں میں شیاطین ہیں اور جنوں میں شیاطین ہیں۔ وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم لوگوں میں تسلیم شدہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں جنوں میں، اور قاسطون بھی ہیں یعنی منحرف لوگ بھی ہیں۔ پس مسلمون اور قاسطون بھی جنوں میں موجود ہیں۔ شیاطین کے بارے میں مزید بتائیں کہ عزیزان، شیاطین جنات پہلے جو ہے وہ آسمانوں میں بیٹھا کرتے تھے ایک خاص مقامات پر،
فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور پھر وہاں پر باتیں سن کر زمین میں تدبیر کیا کرتے تھے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حوالوں سے۔ قرآن میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ یہ شیاطین جنات آسمانوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کو کتابوں میں استراق سمع کی اصطلاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بیٹھا کرتے تھے کچھ خاص مقامات پر آسمانوں میں سننے کے لیے، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب اگر کوئی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے یا وہاں پر قریب نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک شہاب کو اپنی رصد میں پاتا ہے، ایک اس کی گھاٹ میں ایک نور آتا ہے جو وہاں سے جنات کو بھگا دیتا ہے۔ روایات معصومین کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ جو شیاطین جنات بیٹھا کرتے تھے خاص مقامات پر، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے بیٹھا کرتے تھے اور پھر شیاطین جنات ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بیٹھ نہیں سکتے، ایک شہاب آتا ہے، ایک نور آتا ہے اور وہ ہماری گھاٹ میں اور ہمیں وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اب آئیے اپنے اصلی موضوع کی طرف کہ ہم بتا رہے تھے شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بہت اہم موضوع ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے آگاہ کر رہا ہے کہ جان لو کہ یہ نزول شیاطین کس پر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی ہے، اتنی ڈیٹیل دی ہے کہ تنزل علی کل افاک اسیم، افاق و اسیم پر اترتے ہیں، بڑے جھوٹ بولنے والے گنہگار پر۔ آئیے اب اس افاق اور اسیم کو جدا کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ افاق افک کے مادہ سے ہے، الف، فے اور کاف۔ افک لغت میں کہتے ہیں ایک ایسے جھوٹ کو جو کہ بہت بڑا ہو، اپنی بزرگی رکھتا ہو، ایک ایسے بہتان کو، ایک ایسی تہمت کو کہتے ہیں افک، یعنی ایک بات کو، حقیقت کو بدل کے پیش کر دینا، اس کو کہتے ہیں افک۔ یعنی افاق کون ہے؟ افاق یہ کہ جو بہت زیادہ فراوان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی معمولی نہیں، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ہم لغت میں اسی کذب کے معنی کو دیکھیں گے تو جھوٹ بولنے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جھوٹ بولنے میں صحیح بات کو نہ کرنا ہے، جھوٹ بولنے میں کسی بات کو گھما پھرا کے پیش کرنا ہے، جھوٹ بولنے میں کسی حقیقت کو بدل کر بیان کرنا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ بس یہاں پر افاق یعنی فراوان بڑے جھوٹ بولنے والا۔ علماء نے افاق اور کذاب میں فرق کیا ہے، یعنی افاق اور چیز ہے اور کذاب اور چیز ہے۔ افاق جو شخص ہے یہ حق سے منحرف کرتا ہے، اور اس کے پاس جو ذرائع ہیں، اس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ جھوٹ کے ہیں۔ افاق انسان جھوٹ سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور حق سے منحرف کرتا ہے، جبکہ کذاب نارمل ایک جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک کذاب انسان ہے، بڑے جھوٹ بولا کرتا ہے۔ ممکن ہے کذاب انسان کا کوئی مقصد نہ ہو، ممکن ہے کوئی ہدف نہ ہو، مگر افاق ایسا نہیں ہے۔ افاق یہاں پر زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ہدف مند ہے، افاق کے پاس ٹارگٹ ہے، افاق پلاننگ کرتا ہے، ایجنڈا ہے اس کا، اس کے پاس ٹولز ہیں، تھاٹ پروسیس ہے افاق انسان کے پاس۔ تو بس افاق کذاب کی طرح نہیں ہے، افاق زیادہ سینسیٹیو مرحلہ ہے۔ اسیم کسے کہتے ہیں؟ اسیم جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے اسم کے مادہ سے، الف سے نقطے والا سے اور میم، اسم۔ اس کو لغت میں کہتے ہیں ضرر یا نقصان۔ گناہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، گناہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، اسیم گنہگار کو بھی کہتے ہیں، مگر اسم ضرر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جو منافع کے مد مقابل ہے۔ اس آیت کو دیکھیے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم کو خطاب ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں شراب اور جوئے کے بارے میں بتائیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم کبیر، اس میں بڑا ضرر ہے، ومنافع للناس، اور منفعت بھی ہے لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسم استعمال ہوا ہے منفعت کے مقابلے میں، بس منفعت کے مقابلے میں ضرر ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں
چیزوں کو کیسے جمع کریں گے؟ یہ ضرر اور گناہ ایک ہی چیز ہے۔ جب ہم کسی انسان کو کہتے ہیں کہ گناہ مت کرو تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ کام انجام نہ دو، اس میں تمہارا ضرر ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے، تم ثواب کسب نہیں کر سکتے اور آخرت میں ممکن ہے تمہیں خسارہ اٹھانا پڑے۔ تو گناہ اور ضرر ایک ہی چیز ہے، یعنی عظیم گنہگار کو بھی کہتے ہیں اور اسم ضرر بھی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم۔ پس افاک کون ہوا؟ جو بہت زیادہ بڑے جھوٹ بولنے کے نسبت لوگوں کو منحرف کرتا ہے حق سے، اور اثیم کہتے ہیں گنہگار انسان کو جو گناہ انجام دیتا ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم، یہاں پر یہ جو کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، اور ہر جھوٹ گڑنے والے، ہر حق سے منحرف کرنے والے افاق و اثیم گنہگار پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ہم تو اس کی ذات میں نہیں آتے؟ ہم تو کہیں افاق اثیم نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے لوگ افاق بھی ہیں اور اثیم بھی ہیں، حق سے منحرف بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی انجام دیتے ہیں۔ تو جب ان پر شیاطین کا نزول ہو رہا ہے تو ہمیں بھی محتاط رہنا ہے۔ اسی آیت کی ہدایت کے ذیل میں ہمیں محتاط رہنا ہے۔ قرآن یہ جو کہہ رہا ہے کل افاق اثیم، یعنی کوئی بھی ہو، اس سے آپ نے نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ کس حال میں ہے، وہ کس لباس میں ہے، کوئی بھی ہو اگر افاق اثیم ہے تو پھر اس پر شیاطین کا نزول ہو رہا ہے۔ ممکن ہے ابا کبا امامے میں ہو، مگر افاق ہو، لوگوں کو حق سے منحرف کرے، باتوں کو گھما پھرا کے پیش کرے، ایجنڈے کے ذریعے لوگوں کو حق سے منحرف کر دے، عظیم ہو، گنہگار ہو، گناہ۔ ابھی ہم اسی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو 80 کے قریب گناہان کبیرہ سے آشنا کریں گے۔ یہ جو ہم اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ گناہ صرف 3-4 ہوتے ہیں، بس یہ شراب ہے، یہ زنا ہے اور یہ کام نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے، نہیں، 80 کے قریب گناہ کبیرہ ہیں جن کو انجام دینے کے بعد انسان عتیم کے زمرے میں آتا ہے، وہ گنہگار ہو جاتا ہے جس پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اور افاق بھی ایسا ہی ہے، جھوٹ بولنا، منحرف کرنا۔ یہ نہیں دیکھنا ہے آپ نے کہ کون ہے، کیا لباس پہنا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، پہلے کون تھا۔ آپ نے پہلے حق کی شناسائی کرنی ہے۔ پہلے معرفت شناسی اور دشمن شناسی کے باب میں معرفت کے ساتھ جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ حق کیا ہے، جب آپ تعلیمات اہل بیت اور مکتب اہل بیت میں حق کو دیکھ لیں گے کہ حق کیا ہے، پھر آپ حق سے منحرف کرنے والوں کو پہچان لیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اتنی جذباتی قوم ہے کہ کوئی بھی آ جائے ہمیں اہل بیت کے نام پر بہکا دے، ہمیں اہل بیت کے نام پر حق سے منحرف کر دے۔ ہم تو ایک جذباتی قوم ہے، نہ ہمیں دشمن شناسی سے مطلب ہے، نہ ہمیں معرفت شناسی سے مطلب ہے، نہ ہمیں شیطان شناسی سے مطلب ہے، اور ہم کوئی بھی آ جائے ہمیں جذباتی کر دے۔ مثلا ایک انسان آ کے ہمیں بول دے کہ امام حسین جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ حیرت ہے اس انسان پہ، یہ انسان افاق ہے، اور ایسے بہت سارے انسان افاق ہیں۔ کیوں افاق ہے؟ کیونکہ حق مسلم ہے اور حق سے منحرف کر رہا ہے جھوٹ کے ذریعے، باتوں کو گھما پھرا کر، غلط بیانی سے، بد دیانتی سے لوگوں کو، عام عوام کو، جذباتی قوم کو جن کی عقلی کام نہیں کر رہی، لوگوں کو انفارمیشن پروسیسنگ ڈس آرڈر ہے، ایسے لوگوں کو آ کے آپ حق سے آرام سے منحرف کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں، وہ حق سے آشنا ہی نہیں ہے، وہ سست عنصر رکھتے ہیں، سست ہے نا، کاہل ہے، ان کو نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ اور کوئی اچھے کام انجام دینے ہیں۔ یہ پوری قرآن کریم میں جتنے بھی احکام خدا بندی ہیں اخلاق سے ریلیٹڈ، انہیں کچھ بھی انجام نہیں دینا، انہیں صرف حیدر حیدر کرنا ہے، یعنی انہیں صرف اہل بیت کی محبت۔ عاقل انسان ہمیشہ پوچھتا ہے اہل بیت کی محبت، مودت، ولایت مجھے کیوں چاہیے؟ فار واٹ؟ عاقل انسان یہ سوال کرتا ہے کہ ولایت امیر المومنین مجھے کیوں چاہیے؟ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب مجھے چاہیے تاکہ وہ میرے رہنما بنے اور ان کی ہدایت کی روشنی میں میں سعادت و کمال تک پہنچوں۔ اہل بیت مجھے اپنے رول ماڈل چاہیے تاکہ میں ان کو دیکھ کر بہت سارے کام انجام دوں۔ اہل بیت مجھے اطاعت کے لیے چاہیے نا۔ اہل بیت کی ولایت، ولایت یعنی حکم،
ولایت احکام ہے، ولایت اطاعت کرنے کو کہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اہل بیت کو ولایت کے درجے پر فائز سمجھوں۔ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت کا عاشق ہوں، میں اہل بیت کی مودت کا حق ادا کروں گا، میں رسول کو ان کا اجر رسالت عطا کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ صرف محبت کے دعووں سے، اطاعت سے۔ ولایت اطاعت رکھتی ہے۔ مجھے اہل بیت کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ مجھے ہادی چاہیے، مجھے ہدایت کرنے والا چاہیے۔ واجب الطاعہ ہے نا اہل بیت۔ آیت اللہ تقی بہجت سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ آغا یہ جو ہم زیارات پر جاتے ہیں تو اس کی شرائط کیا ہے؟ معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کی شرائط کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حد اقل کم سے کم زیارت کی شرط میں سے ایک یہ ہے کہ جس امام کی زیارت کر رہے ہو اس کی زیارت کرتے وقت تمہارے دل میں یہ عقیدہ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ امام واجب الطاعہ ہے، یعنی اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ کم سے کم معرفت یہ ہے۔ پس اطاعت امام کی واجب ہے۔ اطاعت کس لیے؟ ان کے اوامر میں اطاعت کس لیے کرنی ہے؟ یعنی امام جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کروں، اور امام جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤں۔ پیمبر جو دیں اسے لے لو، اور پیمبر جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ہدایت کا سلسلہ ایسے ہی پیمبر کے بعد بھی آگے چلے گا۔ پیمبر کے جانشین جس چیز کو دیں اسے لے لو، اور جس کام سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ ابھی حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین امر و نہی کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین روزے نماز کے لیے نہیں گئے تھے۔ عزیزان، جو چیز امپلیمنٹڈ ہے اس کا حکم دینا غیر عاقلانہ ہے۔ ایک چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو امام اس کا حکم تھوڑی دیں گے۔ جو چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی معاشرے میں، امام اس کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن میں آیات ہیں، قرآن میں حکم خداوندی ہیں، اگر لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یہ درد ہے امام حسین کا۔ اب امام حسین نے کیا کرنا ہے؟ امام حسین نے امر بالمعروف کرنا ہے، امام حسین نے برائی سے روکنا ہے۔ کیسے روکیں گے؟ اپنی قربانی کے ذریعے، کربلا رقم کرنے کے ذریعے امر بالمعروف کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دے کے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی امر بالمعروف نہیں کیا، تو پھر یہ زہیر ابن قین کو کیسے اپنی لشکر میں لے کر آئے؟ کوئی امر بالمعروف نہیں کیا۔ تو پھر مکہ میں یہ جو خطبہ دے رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے آئے، امر بالمعروف یعنی خود معروف کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ شرکت کرو اس معروف کے اندر۔ اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں نا۔ نہیں از منکر، یزید کی بیعت حرام ہے، یزید فاسق و فاجر ہے۔ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا، یہ نہیں از منکر ہے۔ اس سے علاوہ اور کیا چاہ رہے ہیں امام حسین سے؟ پورے خانوادے کو شہید کروا دینا، صرف اس وجہ سے کہ امت بیدار ہو اور وہ جان لے کے جو میں نے کام انجام دیا ہے وہ معروف ہے اور جس سے میں نے روکا ہے وہ منکر ہے۔ پورے کربلا اس پر کھڑی ہوئی ہے عزیزان۔ اب کوئی شخص آ جائے افاکن اسیم، امامہ پہن کر آ جائے، سفید امامے میں آ جائے، کالے امامے میں آ جائے، مگر اگر آپ کو کربلا سے اور امام علی کی ولایت سے اور ولایت کے پورے سیٹ اپ سے اور ہدایت سے، انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود سے، سعادت و کمال سے ہٹا دے اور وہ بولے صرف علی علی کرو اور صرف حیدر حیدر کرو، اور امام حسین صرف ولایت امیر المومنین کے لیے گئے تھے، ایسا شخص افاکن اسیم ہے۔ خود اس پر شیاطین کا نزول ہو رہا ہے، اور جو انسان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو انسان اس کو سن کر ان کی باتوں پر تائید کر رہے ہیں وہ بھی شیطان کے چیلے ہیں۔ شیاطین کا نزول حتمی ہے جب انسان ایجنڈے کے ذریعے حق سے منحرف کرے گا۔ پس شیاطین کا نزول کس پہ ہوتا ہے؟ کل افاکن اسیم پر ہوتا ہے، ہر افاک اسیم پر۔ اس میں آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے افاک اسیم دیکھنا ہے۔ پہلے گناہوں کو جاننا ہے، پہلے عفق کو سمجھنا ہے۔ جب افاق اور آپ کو عتیم سمجھ میں آ جائے گا تو بہت آرام سے اپنے معاشرے میں خود اپنے تزکیہ نفس کے لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ افاق الاسیم کون ہے۔ عزیزان، شیطان کو اتنا ہلکا مت سمجھیں۔ شیطان نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
میں ضرور و بالضرور بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے یعنی اولاد آدم کے لیے صراطک المستقیم، تیری صراط پہ بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں صراط مستقیم خدا کی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہوا علی بن ابی طالب، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا صراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے، صراط مستقیم حکم پیغمبر ہے، صراط مستقیم خود فرمان پیغمبر ہے۔ مگر پیغمبر کی اس دنیا سے جانے کے بعد جب مسلمانوں میں دھڑے بن گئے اور دوسرے گروہوں میں تفریق ہو گئی، مختلف قسم کے نظریات آ گئے، مختلف لوگوں کو فالو کرنے جانے لگا، تو وہاں پر صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، اور علی ابن ابی طالب کے بعد ان کی آل اولاد یہاں تک کہ آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام۔ بس صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔ جو بھی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں، وہ اپنے آپ کو شیطان سے مقابلے کے لیے آمادہ کر لے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں اور مجھے شیطان چھیڑتا بھی نہیں ہے، یہ بالکل ایسی بکواس ہے، فالتو بات ہے، اس کو ہٹا دیں بالکل۔ یہ سیکولر لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنی زندگیوں میں راہ نہیں دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کیسے ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، یہی بے حجاب شیعہ خواتین، بے غیرت شیعہ مسلمان سیکولر ہے نا، بایولوجیکل شیعہ ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے، صراط مستقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کو بھی صرف یہ ولایت اور محبت و مودت کی حد تک مانتے ہیں۔ مگر کیا آپ ان لوگوں سے راضی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکولر طبقہ ہے، ہم نے مثال دی ہے، اس کے مصادیق بہت زیادہ ہیں۔ ایک بے حجاب بے حیا خاتون دیکھ لیں، ولایت کو تو وہ بھی مانتی ہے، زبان سے اقرار تو کرتی ہے، کر دے اشہد ان علی ولی اللہ، کر دے، ولایت کا اظہار کر دیا۔ کیا یہ صراط مستقیم ہے خدا کی؟ اس سے فلاح پا جائیں گے؟ یا پھر ایک مرد کو دیکھ لیں آپ، ایک بے نمازی کو دیکھ لیں آپ، بد اخلاق کو دیکھ لیں، اور وہ امام علی کی شہادت دیتا ہے ولایت کی، کیا یہ شیعہ ہو گیا؟ یہ صراط مستقیم پہ آ گیا؟ نہیں، صراط مستقیم پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان نے خود قسم کھا کے کہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ اب ہمارے پاس صراط مستقیم مشخص ہو گئی کہ علی ابن ابی طالب کا راستہ، علی ابن ابی طالب کا راستہ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کا راستہ، ان کی ہدایات، ان کی حکم کی اطاعت سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے۔ سیکولر طبقہ تو ایسا نہیں کرتا، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے حجاب کیا ہے، نماز کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی از منکر کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ممبر سے یہ سمجھا رہا ہے کہ امام حسین ان کاموں کے لیے تھوڑی گئے تھے، امام حسین ولایت امیر المومنین کے لیے گئے تھے۔ یہ انسان افاق بھی ہے اور عصیم بھی ہے، گناہگار ہے کیونکہ امام حسین کی نسبت جھوٹ بول رہا ہے، اور گناہ کبیرہ میں آگے آپ دیکھیں گے کہ گناہ کبیرہ میں معصومین کی نسبت جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور افاق ہے کیونکہ ایجنڈا اور ہدف کے ذریعے لوگوں کو حق سے منحرف کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ولایت ہو، آپ کے پاس مودت ہو اہل بیت کی، اور آپ کے پاس اس کو یوز کہا کریں گے ولایت امام علی کو۔ میرے دل میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، میں اس کو یوز کہا کروں؟ فار واٹ؟ کس لیے میرے پاس یہ ولایت ہے؟ مجھے امام علی سے محبت ہے، مجھے حرارت لینی ہے نا۔ اس محبت سے اگر میں احکام خداوندی پر اطاعت نہ کروں اور اپنے آپ کو سعادت و کمال تک نہ پہنچاؤں، تو پھر اس دنیا کے بعد تو میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر حساب کتاب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کر ہمیں اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے۔ اگر عمل ٹھیک نہ کرنا ہوتا تو پھر رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر ہم شیطان سے برسر و پیکار نہیں ہیں تو پھر صراط مستقیم پر بھی نہیں ہے۔ اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر رہے تو پھر مطمئن رہیں کہ ہر صراط پر ہو سکتے ہیں، صراط علی ابن ابی طالب پہ نہیں ہو سکتے۔ ایسی صراط جو آپ کو خدا تک لے کے جائے گی، ایسی صراط جو آپ کو سعادت و کمال تک لے کے جائے گی۔ راہ حل کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے، تنزل علی کل افاک اثیم، ہر افاق، ہر جھوٹ تہمت باندھنے والے گنہگار پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اب اس سے بچیں گے کیسے؟ اس کا راہ حل شیاطین سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یا تو کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنی ہار مان لی
تو شیاطین کو بھی آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس سیکولر لوگوں کی طرح اپنی زندگیاں گزاریں، امام علی کی ولایت سے دور، ان کے احکامات سے دور، ان کی اطاعت سے دور، صرف علی علی اور حیدر حیدر کریں. شیطان کو آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. احادیث اور روایات میں شیطان سے مقابلے کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے مشارطہ، دوسرا ہے مراقبہ، اور تیسرا ہے محاسبہ. یہ 3 کام کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو اصطلاح میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. یہ مشارطہ کیا ہوتا ہے، یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، اور یہ محاسبہ کیا ہوتا ہے. بہت آسان ٹیکنیک ہے زندگی میں شیاطین سے مقابلہ کرنے کے لیے. بہت آسان ٹیکنیک ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود افاق نہ بنے، خود عتیم نہ بنے، گنہگار نہ بنے. ان 3 ہتھیاروں کے ذریعے اپنے آپ کو شیاطین سے بچائے. مشارطہ کیا ہے؟ مشارطہ کہتے ہیں تذکر اور یاد آوری کے ذریعے اپنے نفس کو کسی چیز پر شرط کر دینا، کنڈیشن لگا دینا. مشارطہ شرط سے ہے، شرط یعنی کنڈیشن. آپ نے اپنے نفس کو کنڈیشن لگا دی. تذکر کرنا، یاد آوری کرنا اپنے نفس کو، خود اپنے نفس سے کلام کرنا. یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا، یہ تو ہمیں ممبر سے سنا ہی نہیں ہم نے. ہم تو حیدر حیدر کرنے میں مشغول ہیں. تو پھر یہ احادیث جو حیدر اور حیدر کے آل اولاد میں سے ہم تک پہنچی ہے، تو پھر ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ تذکر اور یاد آوری کے ذریعے اپنے نفس کو شرط کرنا، مشروط کرنا، یعنی اپنے نفس سے کلام کرنا. اپنے نفس سے کلام کیسے کرتا ہے انسان؟ اپنے آپ کو کہنا کہ اگر میں اسی گناہ کی حالت میں مر گیا اور مرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت نے مجھ سے منہ پھیر لیا یا میری مدد نہ کی تو کیا ہوگا؟ اگر میں اسی حماقت میں اور اسی گناہ کو انجام دیتے ہوئے مر گیا تو قبر میں کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کو مختلف طریقوں سے پین کلر دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ صرف ولایت امیر المومنین کا اقرار کر لو اور جو گناہ انجام دیتے ہو دیتے رہو. جو افاق بننا ہے افاق بنو، عتیم بننا ہے عتیم بنو، جو کرنا ہے کرو. قبر میں علی بچا لیں گے، آخرت میں بی بی بچا لیں گی مثلا. یہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ احادیث سے ائمہ کرام کے خلاف ہے. یہ نظریہ باطل ہے کہ قصداً اختیاری طور پر دنیا میں کسی بھی قرآنی احکام پر عمل نہ کریں، کسی بھی اہل بیت کے دیے گئے حکم پر اطاعت نہ کریں، اور اس کا اطمینان رکھیں کہ مرنے کے بعد ہمیں مثلا شفاعت ہوگی. غلط ہے یہ. تو بس یہ انسان مشارطے میں کیا کرتا ہے؟ مشارطے میں اپنے نفس سے کلام کرتا ہے کہ مجھے بدلنا ہوگا، اس حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہوگا. اس کے بعد مراقبہ ہے. مراقبہ یعنی وہی نظارت، سپروائز کرنا ہے، آپ کو اپنے اعمال کو سپروائز کرنا ہے. بچاؤ کی حالت، ایک تحقیق یعنی اپنی نگاہ. مراقبہ رقبہ سے ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، یعنی گردن یعنی نظارت کرنی ہے. آپ نے نظارت کرنی ہے اپنے اعمال کو، نظارت کرنی ہے معاشرے کی طرف. کس کی باتوں کا آپ پر اثر ہو رہا ہے، کس سے آپ کو بچنا ہے اور کس سے آپ کو نزدیک ہونا ہے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو. اب جب تم نے مشروط کیا ہے اپنے نفس کو، اب اس سے بچاؤ، کیونکہ شیطان آئے گا اور آپ کو دوبارہ اس حالت میں لے کے جانے کی کوشش کرے گا. تو مراقب رہو، اپنی گردن کو نظارت کے لیے گھماتے رہو. اس کے بعد تیسری حالت ہے محاسبہ. محاسبے سے آپ واقف ہیں. محاسبہ یعنی سال میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، ہر روز 1 دفعہ آپ نے محاسبہ کرنا ہے اپنے اعمال کا. کون سے اعمال کا؟ وہ جو آپ نے نفس کو شرائط مہیا کی تھیں، وہ جو آپ نے کنڈیشن لگائی تھی نفس کو، وہ جو مشارطے میں کچھ کرائٹیریاز بنائے تھے، اور پھر مراقبے کے ذریعے آپ نے اس کی حفاظت کی. کتنی حفاظت کی اور کتنا آپ نے خدا پرستی کی، کتنا آپ نے ہوا پرستی کی، کتنا آپ نے خدا کی اطاعت کی، کتنا آپ نے خدا کی نافرمانی کی، کتنے آپ نے اچھے کام کیے، کتنے آپ نے برے کام کیے. یہ سارا حساب کتاب محاسبے میں ہے. ایک تاجر کی طرح. تاجر انسان یہی کرتا ہے نا، مہینے کے آخر میں سارے اپنے اخراجات کو ایک جگہ لکھتا ہے، سارے سیلریز کو ایک جگہ لکھتا ہے، اور پھر اپنا منافع دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ کتنا ہوا. محاسبہ یہی ہے، محاسبہ کرنا ہے ہر انسان کو، مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم نے شیاطین کے مقابلے میں مشارطہ، مراقبہ اور محاسبے سے ہاتھ اٹھا لیا تو واہ ویلا ہے. عزیزان، اس کے بعد کوئی نہ کہے کہ میں دنیا میں یہ 3 کام انجام نہیں دوں گا. شیاطین بھی مجھ پر نازل ہوتے رہیں، میں افاق بھی ہوں، میں عصیم بھی ہوں، میں گنہگار بھی ہوں، اور پھر آخرت میں شفاعت مجھے نصیب ہوگی. شفاعت
جس انسان نے کوشش ہی نہیں کی اپنے آپ کو بنانے کی، جس انسان نے کوشش ہی نہیں کی کہ قرآنی احکامات پر، پیغمبر کے احکامات پر اور اہل بیت کے احکامات پر عمل درآمد کرے، اس انسان کی نصیب نہیں ہوگی شفاعت۔ یہ ایک باطل نظریہ ہے شفاعت کا۔ قرآن خود گواہ ہے، قرآن جب کہتا ہے کہ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، منفعت نہیں پہنچائے گی۔ اب قرآن میں سورہ مدثر میں جا کے پڑھ لیں کہ کون سی ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے شفاعت کرنے والے شفاعت کر رہے ہوں گے مگر فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوں گے۔ یعنی شفاعت کا مفہوم ہے خدا آپ کے اندر وہ کوالٹیز، وہ آپ کے اندر ایبلٹیز ہوں گی تو شفاعت آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر میری اور آپ کی کوالٹیز دنیا میں یہ رہیں کہ ہمیں کوئی اخلاقی عمل نہیں کرنا، ہمیں کوئی قرآنی احکام پر عمل نہیں کرنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے معصومین کے احکام پر اپنی گردن جھکانے کی، اطاعت کرنے کی، جب ایسا انسان مرنے کے بعد جا کے روز محشر وہاں پر پہنچے گا تو پھر ممکن ہے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں مگر فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بنا کوشش کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ کوشش کرنی ہے عزیزان، ہمیں شیاطین کے نزول کو روکنا ہے، ہمیں وہ دروازے نہیں کھولنے جس سے شیاطین آتے ہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قرآن میں آیت ہے نا کہ ہم خدا کی پناہ مانگ رہے ہیں کس سے؟ ہمزات الشیاطین سے۔ ہمزہ عربی میں کہتے ہیں دروازے کے کھٹکھٹانے کو، نوکنگ دا ڈور کو ہمزہ۔ ہمزات الشیاطین یعنی کیا؟ یعنی خدا کی پناہ مانگتا ہوں جب شیطان آئیں اور وسوسہ ڈالنے کے لیے میرے نفس کو کھٹکھٹائیں۔ انسان وہ ہے، معرفت رکھنے والا انسان وہ ہے جب آپ دشمن شناسی اور شیطان شناسی کو پڑھ لیں گے فوراً سمجھنا ہے کہ یہ نوکنگ دا ڈور شیاطین کی ہے۔ کیسے سمجھنا ہے کہ شیطان کے نزول کا رستہ ہی نہیں کھولنا ہے، افاق بھی نہیں بننا ہے، اثیم بھی نہیں بننا ہے، وسوسہ بھی نہیں لینا ہے۔ قد افلح من زکاہا، تزکیہ نفس کے ذریعے، تزکیہ نفس یعنی کیا؟ مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ، یہ تین تزکیہ نفس کے پہلو ہیں۔ اگر ان سے فائدہ اٹھایا تو ہماری یہ دنیا بھی آباد ہے اور اس دنیا کے بعد بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور خدا کی رحمت بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.